वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आपको पता है आज का मेरा टॉपिक वही टॉपिक है जिस पे इस पूरे महीने हमने बात करनी है। ना सिर्फ इस महीने में बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी को इस पे हमने प्रैक्टिकली गुजारने की कोशिश करनी है। अगर हम पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, जानेंगे इस बारे में, तो ही हम ये कर सकेंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा शान रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। बहुत सारे ऐसे काम जो कि हम अपनी ज़िंदगियों में कर रहे हैं लेकिन हमें वो पता ही नहीं है कि करने का असल असलूब क्या है, करने का तरीका क्या है, और वो हम सीखेंगे कैसे, वो जानेंगे कैसे एज ए मुसलमान होने के नाते, और एक अच्छा शहरी बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, माशरे का कारगर फ़र्द बनने के लिए हमें सीरत को पढ़ना होगा, उसको पढ़ के अमल करना होगा। और ये जुस्तजू हमें ख़ुद ही करनी है। किसी ने आके हमें ये बात नहीं करनी कि तुमने अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है तो सीरत का मुतालिया कर लो। ये आपको और मुझे ख़ुद करने के ये काम है। ये आपको और मुझे अपने घरों में इस पे अमल करवाने के काम है। तो इस पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद याह्या साहब, जो कि आलम दीन हैं ऑल द वे। इस वक्त वो इंग्लैंड में मौजूद हैं और घंटों का भी बहुत फ़र्क है, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है, उनकी शफ़क़त है कि उन्होंने हमें टाइम दिया है इसके बावजूद भी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है तकरीबन वहाँ पे। और जब मैंने उनको ये टॉपिक बताया कि हमने शान रहमत लिल आलमीन के हवाले से गुफ्तगू करनी है, तो वो फ़ौरी तौर पर रज़ामंद भी हो गए और वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर यकीनन आपकी तबीयत ठीक होगी और माशाल्लाह आप इस वक्त चूँकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, ऑल द वे इंग्लैंड से हमारी बात हो रही है और वहाँ पे मौसम भी कुछ ठंडा हो गया है, तो आप मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल, और आपकी बात और आपके प्रोग्राम का जो है एंजॉयमेंट वो सबसे ज़्यादा है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, अभी चूँकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं शान रहमत लिल आलमीन के हवाले से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो गुजारिश ये है कि आगाज़ हम इस तरह से करते हैं कि ये फरमाइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के जो मकासद हैं उनसे हमें आगाह कीजिएगा, हम कुछ सबक हासिल कर सकें, कुछ सीख सकें। देखिए, सच्ची बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत न सिर्फ उनके लिए जो आप पर ईमान ले आए, बल्कि सारी दुनिया के लिए रहमत का और बहुत आसानियों का सबब है। आपका असल मकसद जो बिअसत का है वो तो कुरान ने बयान किया कि हमने भेजा है उनको कई कामों के लिए। सबसे पहला ये है कि यतलू अलैकुम आयाती, कि इस वक्त जितनी भी अल्लाह की किताबें पहले नाज़िल हो चुकी थी सब तारीफ का शिकार हो गई। खुद उनके अपने मानने वाले वो भी, उनको पता है कि भी क्या क्या कहाँ कहाँ किस तरह से तारीफात हुई हैं। तो अल्लाह ने जो इंसानों के लिए हिदायत का इंतज़ाम फरमाया है उसके पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हस्ती हैं कि जिनको बराह रास्त आप जो कुछ जिस तरह से वही थी अल्लाह की उसी तरह तिलावत करके दी और वो उसी तरह महफूज है। करोड़ों लोग हैं जो उसी तरह तिलावत करते हैं। अल्लाह ने इंतज़ाम किया है कि ज़रा बराबर भी तिलावत में कोई गलती हो तो पीछे से बता देता है कोई। दुनिया की कोई किताब नहीं जिसको हिफ्ज़ करने वाले करोड़ों की तादाद में हो सिवाय कुरान की। कोई किताब नहीं है जिसमें इतने लोग जो हैं वो हिफ्ज़ करते हो। यहाँ तो सारे करोड़ों की तादाद में है। और इस वक्त भी आप देख लीजिए कि सारा रमज़ान पूरा का पूरा कुरान सुनाया जाता है ताकि सबके सामने वो तिलावत बार बार हो रही उसी तरह होती रहे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। यानी बराह रास्त जिस तरह अल्लाह मुखातब फरमा रहा है अपनी मखलूक को उसी तरह अल्लाह के लफ्ज़ों को पहुँचा दिया जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत का एक मकसद है कि अब जो है जो भी इस पे ईमान लाएगा वो यकीनन सीधा सीधा अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसका ताल्लुक जुड़ जाएगा और वो अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन के मुताबिक काम कर रहा हो। जो भी दीन पे चलेगा वो अल्लाह के इताअत कर रहा होगा। ये बहुत बहुत बड़ी रहमत है इंसानियत के लिए। जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने कुरान वो ये यकीन से देखे और वो टेस्ट करे, साइंस टेस्ट कर रही है
کہ ایگزیکٹلی وہی بات اللہ کی جو ہے وہی پہنچا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح وہ سارے معجزے اس کے اندر موجود ہیں۔ ماشاءاللہ سر یہ اور بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیے جی کہ لوگوں نے اس وقت جن کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی بہت ساری قرآن کی باتوں کی، اور جو اللہ کے رسول نے ان کی وضاحت کے لیے فرمایا، جی اب آ کے سائنس انہی کی تصدیق کر رہی ہے جی کہ بھی یہ بھی سچائی ہے، یہ بھی سچائی ہے، اور اس پہ حیران ہوتے ہیں سائنسدان، اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اسی بے وجہ شک سے۔ بے شک اتنا پہلے یہ کہا گیا، اور سمندروں کے بارے میں یہ کہا گیا، اندھیروں کے بارے میں یہ کہا گیا، فلاں جانور کے بارے میں یہ کہا جی گیا، جی اور سائنس جو ہے وہ آ کے دیکھتی ہے، مطالعہ کرتی ہے اپنے طور پہ جی اپنی ریسرچ کے لیے، تو پھر انہیں یکدم پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو پہلے اللہ کے رسول نے بتا دی۔ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ایک جو ہے وہ تلاوت ہے۔ جی تو قرآن وینو انہی لفظوں میں اسی طرح سے اسی لہجے میں جیسے اترا ہے آپ پر، اسی طرح آپ آگے پہنچا دیں جی کہ بے شک ایک یہ مقصد ہے۔ اگلا جو مقصد ہے جی وہ خود قرآن نے پھر وضاحت کی، جی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کی کتاب کی یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے جو چاہے اس کا معنی ڈال لے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے جو بولتے بھی نہیں ہے وحی کے بغیر، جو آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہی اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ سبحان تو اللہ سبحان گویا قرآن کی جو تعلیم ہے اللہ جی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، جی ان کے رسول کے ذریعے سے۔ یعلمکم الکتاب، اور حکمہ کسے کہتے ہیں؟ دانائی کو۔ دانائی کسے کہتے ہیں؟ کہ زندگی کیسے خوبصورت طریقے سے گزارنی ہے، ساری زندگی کی جو ہے نا وہ رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ تو بدقسمتی سے اپنے دین کے ساتھ وابستگی ہماری کمزور پڑتی جا رہی ہے زوال کی وجہ سے۔ وہی ہماری جو باتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، ان میں سے جن باتوں کو دوسروں نے اپنا لیا ہے بے شک بے شک مغرب نے، دیکھ لیجئے کہ وہاں کیا عالم ہے امن و امان کا بھی، اور کیسے ہوتا ہے وہاں۔ ان سے پوچھا گیا ان سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے کہ یہ یار یہ جو فلاح کا تصور ہے یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی عمر سے سیکھا ہم نے، اور حضرت عمر نے وہی کیا ایگزیکٹلی جو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا۔ تو یہ جو بات ہے یہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، انصاف ہے، ایمانداری ہے، اور اللہ کے رسول نے سکھایا کہ خبردار تجارت میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، اگر کوئی عیب ہے تو وہ پہلے بتاؤ گاہک کو کہ یہ سودا کر رہے ہو، یہ دیکھ لو اس میں یہ کمی ہے۔ جی کیسا خوبصورت نظام اللہ کے رسول نے دیا، اور اس کو اپنا لے اگر انسان، یہ دنیا جو ہے اس میں اتنا امن ہو جائے، اتنا سکون اور سکھ ہو جائے انسان کے لیے، اور کس طرح انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر رہنا شروع کر۔ بے شک بے شک یہ ساری خوبیاں جو ہیں، یہ جو علمکم الکتاب، کتاب کی بھی تشریح آپ نے فرمائی کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اور یہ مقصد ہے اس کا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے اٹھ کے اس کا جو معنی جیسے یہودیوں نے اور بعض اور لوگوں نے کر لیا کہ اپنی مرضی کا معنی اس کو پہنا کے اور اس کو کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک اس لیے کہ وہ تعلیم جو ہے وہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو وہاں سے ملا وہی ہے۔ اگر ہمارے یہاں بھی اگر کچھ لوگ یہ کہیں کرتے ہیں بعض اوقات تو دوسروں کی سازش کے تحت ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ اپنی مرضی کی تعویلات کرتے ہیں، قرآن کی امت نہیں سنتی۔ ٹھیک جب بھی امت کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کی تشریح کے لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، ختم۔ ٹھیک اس کے اندر ایمان موجود ہے، بے وہ شک۔ اسی پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جی یہ ایک نظام کتنا خوبصورت ہے، صرف یہ نہیں کہ لفظ محفوظ ہیں، ان کے معانی بھی محفوظ ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ لفظ اللہ کی طرف سے ہیں بلکہ ان کے معنی بھی اپنے رسول کے ذریعے اللہ نے سکھائے، بے شک اور پھر یہ بھی کہ زندگی میں کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ حکمت اور دانائی کی بات ہے۔ اگر ہم اس دانائی دیکھ لیجیے جن لوگوں نے کسی بھی دور میں، صلاح الدین ایوبی کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت سکھائی ہے اپنی امت کو، جی اس کو جب انہوں نے استعمال کیا تو پہلی بات ان کے اخلاق عالیہ کی گواہیاں بدترین دشمنوں نے بھی دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا ان کی پاس مخالفین جو تھے، جو اس پہ مسجد اقصی پہ قبضہ جن کا تھا،
ان کے پاس اتنی زیادہ وہ تھی، پاور تھی، فوجیں تھیں، سارا یورپ متحد تھا، سب کچھ تھا، تعداد بھی بہت، ہتھیار بھی بہت، پیسے بھی بہت، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے اسی کو فتح دی ان تمام چیزوں کے مقابلے میں جو اللہ کے رسول کو ماننے والا۔ بے شک۔ اچھا سر، وہ مقام اور منصب ایک تو وہ بتائیے، ساتھ یہ بھی ایڈ کیجئے کہ معجزات کیا تھے، وہ بھی ہمیں ذرا تھوڑا سبق مل سکے۔ جی ہاں، میں بتاتا ہوں۔ یہ جو مقام اور منصب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والوں کے لیے تو سراپا رحمت ہے ہی، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی آپ رحمت ثابت ہوئے، اور انہوں نے بھی اللہ کے رسول سے جو سیکھا اسی میں ان کے ہاں جو بھی خوبیاں آئیں، پیدا ہوں یا اچھائیاں ہوں، ان کی طاقت بڑی وہ انہی کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک بات۔ نمبر دو، میں یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پوری کی پوری جو حیات مبارکہ ہے وہ معجزہ ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک ایسے ملک میں آپ پیدا ہوئے جو اس وقت ساری دنیا میں سب سے غریب لوگ تھے، بدامنی کا سب سے بڑا مرکز وہی تھا، اور اپنوں پہ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کا، صرف مارنا نہیں، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ حال تھا وہاں۔ جی۔ اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور صرف آپ دیکھیے 13 سال تو مکہ میں لگ گئے، اور ان 13 سالوں میں لوگوں کی دشمنیاں، انہوں نے جو کچھ زیادتیاں آپ سے کی، آپ کے ماننے والوں پہ جو ظلم ڈھائے، وہ سارے سہنے میں 13 سال گزر گئے۔ باقی ملے کتنے کام کرنے کے لیے؟ 10 سال۔ 10 سال کی جو 30 مدت، اس میں بھی مخالفوں نے پوری کوشش کی، جنگیں مسلط کی، سارے عرب کی فوجیں اکٹھی کر کر کے، جیسے غزوہ احزاب میں کیا تھا، اکٹھی کر کر کے انہوں نے آ کے آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑائیاں کی، ختم کرنے کی کوششیں کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی۔ یہ ساری کچھ سہتے رہے آپ، اور ان 10 سالوں میں یہ سب کچھ سہ کے بھی آپ نے جو اس دنیا کو دیا ہے، کوئی پوری انسانی تاریخ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی ایک ہستی کے طفیل اتنا کچھ دنیا کو ملا ہو۔ اور وہی ملک جو تھا اس کے بعد وہ ضرب المثل بن گیا۔ اسی دور میں قیصر کو بھی ماننا پڑا کہ یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، ابو سفیان، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، جو بتا رہے ہیں، اگر یہ بات سچ ہے تو یہ اللہ کا رسول کر سکتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، اور وہی اللہ کا رسول جو آخری ہے، افضل الانبیاء ہے، وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ سب کچھ۔ جی۔ اور یہی ہوا کہ اس وقت کی 2 سپر پاورز، ایک ایران اور ایک روم۔ ایران تو ویسے ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے ہاں زیادہ وہ شدت سے وہ تھی دشمنی، حضرت ابراہیم کے زمانے سے وہ اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی ان آتش پرستوں کی، تو مجوسی تھے نا، آتش آگ کی پوجا کرنے والے، ان کی چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے فوجیں بھیجی اور یمن کے ذریعے سے جاؤ گرفتار کر کے لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذرا پتہ تو کرو جس نے بھیجا ہے اس کا کیا حال ہے۔ انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ختم ہو گیا، اس کی بیٹی کو جو ہے وہ بنایا گیا اس کی جگہ بادشاہ، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا بھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور وہی بیٹی جو ہے وہ گرفتار ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں سے اور لائی گئی، اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے غالباً کوئی دعا فرمائی تھی کہ وہ بیٹی آئی مدینہ میں، اور مدینہ میں آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ بھول گئی کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، اس نے اسلام کی حقانیت کو پہچان لیا، مسلمان ہو گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نواسے کی بیوی بنی۔ دیکھیے آپ کہ کہاں کتنی عزت ملی ہے، اور کیوں ہے؟ اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، زوال اگر نہیں لاؤ گے تو جو تمہاری قوتیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر ایمان لاؤ گے تو زوال میں پڑے ہوئے ہوگے تو بھی اس میں سے نکل کے دنیا کی اوپر کی قوموں میں آ جاؤ۔ اور ایران دیکھیے وہ نہیں وہ کر سکا، لیکن ہرقل نے بہتر طریقہ اختیار کیا، وہ اسی بچ گئی۔ اگرچہ دور یہ جو علاقہ تھا اصل مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا، یہ تو اللہ نے آزاد کروانا تھا، اس لیے کہ یہیں پر تو اصل مرکز حجاز میں اور وہاں مل کے یہی جگہ تھی، حرمین کی، یہاں مرکز بننا تھا
ساری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ صحیح. اب آپ دیکھیے تاریخ کو کھنگال کے دیکھیے، جھوٹ بولے گئے، سب کچھ کیا گیا، اس کے باوجود غیر جانبداری سے جو بھی مطالعہ کرتا ہے تاریخ کا، وہ یہ ساری گواہیاں دینے پہ وہ جو ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ جناب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا ہے، ایسا کوئی تصور نہ پہلے کوئی کر سکا نہ بعد میں. وہ جیسے لکھی ہے کہ کتاب جو دنیا کا مؤثر ترین جو ہے وہ 1101 ہیرو، اس کو بھی وہ عیسائی، اس کو بھی یہ کرنا پڑا کہ سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اس پہ سب اعتراضات کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ دیکھ لو، یہ آپ نے کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، لیکن جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے وہ یہ ہے. حضرت موسیٰ بڑے پیغمبر ہیں، لیکن جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے وہ یہ ہے. بتائیے میں یہ تمام جو انسانیت کو فائدے پہنچانے کی جو باتیں ان کی طرف سے آئی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے ان کا نمبر بعد میں کروں؟ اپنے ہی نہیں پرائے بھی ان کے بالکل گرویدہ ہیں. اچھا سر، یہ بھی فرما دیجیے گا یہاں پہ کہ سیرت مطہرہ کی جو روشنی میں خواتین سے حسن سلوک کے حوالے سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ بھی بیان کیجیے پلیز. دیکھیے عورتیں جو ہے نا، ان سے زیادہ تو مظلوم ہماری انسانی تاریخ میں اور کوئی نہیں رہا، اور عرب میں تو بہت مظلوم تھی. ان کو صرف جو ہے نا مار دینا، جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے مشرکین کے ہاں، آپ کے ہمسایوں کے ہاں پتہ چلتا ہے کہ بھی اب وہ نئی سائنس کے ذریعے سے کہ بھی یہ بیٹی ہوگی، پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جاتا. اچھا، تو اس وقت یہ تھا کہ پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دینا بھی چھوڑیے، زندہ درگور کر دفن کر دینا زندہ. یہ ظلم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے کمال یہ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں مثال پیش کی، جی، محبتوں کی، احترام کی، آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی مثال پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی جس خاتون سے، وہ 40 سال کی تھی اور آپ 25 سال کے تھے. جی، آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایج کا فرق جو ہے کیسا ہے. لوگ تو بہت سارے جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو قبول بھی کریں گے اپنے لیے یا نہیں، لیکن وہ حضرت خدیجہ گواہی کیا دیتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جبریل آئے اور آپ کو کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے ساری انسانیت کو ہدایت پہ چلانا ہے، تو اتنی بڑی ذمہ داریوں کو دیکھ کو وہ محسوس کر کے، اور پھر جو کہ جبریل نے بھیجا تھا اپنے ساتھ تاکہ آپ کا سینہ کھل جائے آئندہ کے لیے، وحی کو وصول کرنے کے لیے، تمام کے اثرات تھے. اور جب آپ گھر آئے اور کہا کہ زملونی ٹھیک ہے جی، مجھے کوئی کپڑا اڑاؤ وغیرہ وغیرہ، اور پھر حضرت خدیجہ سے بات کی کہ یہ ہے. انہوں نے پوچھا، حضرت خدیجہ کی گواہی پتہ کیا تھی؟ جی، تو خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ جو آپ کرتے ہیں، جو آپ کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اس طرح نہیں چھوڑے گا کہ آپ ناکام ہو. تصور ہی نہیں ہوتا. آپ تو صلہ رحمی کرنے میں سب سے آگے، مہمان نوازی میں سب سے آگے. آپ تو کماتے ہی، وتکسب المعدوم، کماتے ہی اسی لیے ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے ان پہ خرچ کریں آپ. اور آپ ہیں کہ جو کوئی بھی مہمان آئے آپ میزبان ہیں، کوئی بھی ضرورت مند ہو آپ میزبان ہیں. اور بیوہ عورتوں کو تو پوچھتا کوئی نہیں تھا. انڈیا میں تو ان کو زندہ درگور کر دی، جلا دیا جاتا تھا اپنے خواہد کے ساتھ کہ جل جاؤ، یہی طریقہ ہے، جاؤ دفعہ. یہ حال تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی بھی بیوہ سے، اور اتنا احترام کیا، ایسا احترام کیا کہ ان کی گواہیاں یہ کہ آپ ناکام ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کے تو حسن سلوک کرنے والا ہی کوئی نہیں. آپ سے بڑھ کے تو، اور اتنی تھی محبت بھی کہ جب ظلم و ستم کیا اور انہوں نے قریش مکہ نے، مشرکین نے، اور آپ کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا، تو کوئی ضرورت نہیں تھی حضرت خدیجہ کو وہاں ضرور آنے کی. ان کے خلاف تو کچھ نہیں تھا. حضرت خدیجہ ساتھ تھیں. صرف یہ نہیں کہ وہ ساری تکلیفیں برداشت کی، بلکہ اتنی برداشت کی کہ اسی میں ہی آپ کو وہ مرض لاحق ہوا آپ کو، پھر اس سے آپ انتقال کر گئی. یہ محبت کیوں تھی؟ حضرت عائشہ کی گواہی دیکھیں جی، کہ محبت ایسی تھی کہ قائم تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ 9 اور بیویاں تھیں،
مجھے کسی پہ کبھی رشک نہیں آیا. اگر کسی پہ آیا تھا ایک ہستی ہے جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ خدیجہ کی ہے، ان پہ رشک آتا تھا. اس لیے کہ جب کبھی کوئی بھی اچھی چیز گھر میں ہوتی، کوئی جانور ذبح ہوتا، تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہوگا. اتنی محبت ہوگی. وہ ان کے انتقال ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، اب آپ مدینے میں ہیں، تو آپ اس میں سے جانور جو ذبح ہوتا تھا اس میں سے اچھے حصے گوشت کے نکال کے ان کو بیچتے تھے جو حضرت خدیجہ سے تعلق رکھنے والی اللہ سہیلی. اکبر، اللہ اکبر، بہت خوبصورت مثال. تو ان کی سہیلیوں کے ساتھ یہ تعلق، یہ محبت ہے. جی جی پھر حضرت عائشہ نے اعتراض کیا کہ وہ ایک بوڑھی خاتون تھی، اب آپ کو اللہ نے جوان دی ہے، تو آپ نہیں کیسے کریں. حضرت رسول اللہ کا جواب یہ تھا کہ عائشہ، خدیجہ کے معاملے میں مجھے ایذا نہ پہنچاؤ. صلی اللہ. یعنی آپ کو گوارا نہیں تھا کہ ایک لفظ بھی ایسا کہا جائے جو چھایا نشان نہ ہو حضرت خدیجہ کے، ایذا نہ پہنچاؤ. اور پھر جو تعریفیں شروع کی، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ ایسی تھی اور وہ ایسی تھی، اور ان کی جو خوبیاں تعریف شروع کی، کہتی ہے میں بالکل ہی خاموش ہو گئی کہ اب مزید، اور جب بھی میں اگر ایسی بات کروں گی تو تعریفیں مزید ہو. سبحان اور اللہ، ان کے سبحان ساتھ اللہ، سبحان اللہ. کیسی. اور پھر حضرت عائشہ کو بھی دیکھیے، اللہ کے رسول کی تربیت. آپ یہ دیکھیں، یہ آپ نوٹ کریں یہ بات، اور ہمارے ناظرین بھی، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی دختر اللہ کے رسول کا جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں 90% حضرت عائشہ نے ہی وہ روایت کی. آپ دیکھیے اللہ کے رسول کی تربیت کے اثرات کیا ہیں. حضرت عائشہ ہی بتاتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا مقام کیا ہے. حضرت عائشہ ہی بتاتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کا مقام کیا ہے. یہ ساری خوبیاں، خوبصورتیاں جو ان کی زندگی میں تھیں، وہ ساری ان کو اشکارا کرنے والی اور امت کو ان کے ساتھ تعارف کروانے والی حضرت عائشہ. سر وقت کے چونکہ ہم قیدی رہتے ہیں، اور دل تو نہیں کر رہا کہ میں آپ کی بات کو ٹوکوں یا یہاں پہ آپ کی بات کو میں روکوں، لیکن چونکہ وقت کے قیدی ہیں تو مجبوراً مجھے یہاں پہ آپ سے رخصت بھی لینی ہوگی. اور پھر آپ کا وقت بھی قیمتی ہے کیونکہ آپ بہت دور بیٹھے ہیں اور فیملی ویکیشنز ہیں، فیملی کے ساتھ یہ ٹائم بھی ضروری ہے آپ کا. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں بھی ممنون ہوں آپ کا، اس لیے کہ اس طرح کے پروگرام میں شمولیت جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، یہ آپ کی وجہ سے مجھے آج نصیب ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سر اللہ بلیس یو، بلیس یو. بہت شکریہ سر. پروفیسر محمد یحییٰ صاحب عالمدین ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. اور اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر صارم سیف صاحب، عالمدین ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب. خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ. آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت آپ کے پاس بھی کم ہے اور ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکیں، اور آج چونکہ گفتگو ہے شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو یہ فرمائے گا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے غم خار تھے. آپ بے آسرا اور بے سہارا لوگوں کے مددگار تھے. اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیے. بہت بہت شکریہ. یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور بلکہ یوں سمجھیے کہ موجودہ دور میں جو بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اپنی لا علمی میں تنقید کر رہے ہیں غیر مسلم، تو ان کے لیے بھی یہ بہت اہم چیز ہے کہ وہ اس کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی زندگی تھی، یعنی نبوت کی وحی آنے سے پہلے، اس کے اندر بھی آپ علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے ہی غم خار تھے، اور بالخصوص وحی آنے کے بعد تو بہت ہی زیادہ ہو گیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ آپ کو جب امت کا وہ غم آتا ہے تو آپ کے اوپر بڑا شاق گزرتا ہے، اور آپ بڑی خواہش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان سے یہ غم دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کو خاص رحمت کر دے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ان اوصاف کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ تو اس وحی آنے سے پہلے بھی انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ کی تو یہ عادات حسنہ تھیں کہ آپ لوگوں کی غمخواری کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے تھے. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا آپ ان کو بھی کما کے دیتے، ان کی ضروریات بھی پوری کرتے، اور جو بے کس اور بے سہارا لوگ ہوتے
ان کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا کرتے تھے، اور یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ترغیب دیتے ہوئے بھی ایک چیز فرمایا کہ جو بندہ بیواؤں کے لیے کوشش کرتا ہے، یتیموں کے لیے کوشش کرتا ہے، مسکین کے لیے، اس کو صرف کوشش کا اتنا اجر ملے گا کہ جیسے سارا دن روزہ رکھنے والا ہو، جیسے ساری رات قیام کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو اللہ جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، ایسے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو امت ہے، یہ جو لوگ ہیں، ان کی خیر خواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی وحی آنے سے پہلے بھی کرتے رہے، اور نبوت کی وحی آنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وتیرہ اور طریقہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت آتا تھا، لیکن وہ سارے کا سارا مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کر دیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے، حتیٰ کہ اتنا تقسیم کرتے کہ 2 مہینے آپ کے پاس خود کچھ نہ بچتا، لیکن جو چیز آتی وہ ان بے سہاراؤں اور غریبوں کو تقسیم کر دیا کرتا۔ بہرحال یہ ایسی ساری چیزیں جو ہمیں سیرت کے حوالے سے ملتی ہیں، وہ سیکھنے کے لیے ہیں، اپنے پہ اپلائی کرنے کے لیے ہیں، اور اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ہمارے ہی بہتری کے لیے ہیں، ہمارے لیے وہ بہتر ہیں۔ اچھا، یہ بھی فرمائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں اور دوسری مخلوق کے لیے بھی بڑے کائنڈ تھے، ان کے لیے بھی بڑا وہ شفقت فرماتے تھے، رحمت کے باعث تھے ان کے لیے بھی، تو اس بارے میں بھی آگاہ کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین ذکر کیا ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ از خود رب العالمین ہے، اسی طرح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں تمام مخلوقات کے اوپر ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام مخلوقات کے اوپر شفقت اور رحمت کرنے کا درس دیا، اور عملی زندگی میں بھی اس کا مظاہرہ کیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک اونٹ جو ہے وہ ایک درخت کے پاس موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب گئے تو اس نے بڑی شفقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور لگاؤ کا اظہار کرتے ہوئے یہ اپنی جو ہے وہ گردن جو ہے، طویل گردن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کندھے کے ساتھ رکھ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا اور اندازہ ہو گیا کہ اس کا مالک جو اس پہ کوئی بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور شفقت سے سمجھایا کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود تھے، تو ایک سامنے سے وہ ایک گدھا گزرا، تو اس کے مالک یا کسی شخص نے اس کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر لوہے کی کسی چیز سے داغ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت ناپسند فرمایا کہ بے شک یہ ایک جانور ہے، لیکن اس کے چہرے کے اوپر کیوں اس طرح اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک سفر کے اندر تھے تو چڑیا کے کچھ بچے جو ہیں وہ محبت سے اٹھا لیے۔ اب چڑیا ایک حلال جو ہے وہ پرندہ ہے، تو اگر یہ اس کے بچے اٹھا لیے جائیں، اس کو اچھے طریقے سے پالا بھی جا سکتا ہے، اور اگر وہ اس قابل ہوں تو پھر اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے، وہ ایک حلال پرندہ ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چڑیا چہچہانے لگی، چائیں چائیں کرنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے، کوئی وجہ لگ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے، اس کے بچے دوبارہ وہاں پر رکھ دیے جائیں، اس کے گھونسلے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ رحمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے وقتوں میں ایک عورت تھی، تو وہ بدکارہ اور وہ کوئی بہت اچھے کردار کی مالک نہیں تھی، لیکن گزرتے ہوئے ایک کنویں سے جب اس نے پانی پیا تو باہر نکل کے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ زبان باہر نکالے ہوئے وہ ایک گیلی ریت کے اوپر وہ لگا رہا ہے، اس کی ٹھنڈک اور اس کی تری محسوس کر۔ اس کو اتنا ترس آیا، وہ نیچے گئی عورت اور اس نے جا کے پانی تلاش کیا کہ پانی میں کس چیز میں لے کے آؤں، تو اس کو کوئی اور برتن تو ملا نہیں، تو پھر اس نے اپنے جوتے کے اندر وہ پانی بھرا اور اوپر ہے۔ تو اب وہ اوپر آ کے جب اس کتے کو پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے جو ہے وہ اس عورت کو بخش دیا۔ تو یعنی جانوروں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی رحمت، پرندوں کے اوپر، دیگر مخلوقات کے اوپر، یہ تمام احکامات جو ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ جیسے فرمایا کہ جب اس کو ذبح بھی کرو حلال جانور کو تو چوری کو تیز کر لیا کرو۔ اس طرح کے تمام احکامات یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بھی اسی طرح رحمت سے جیسے تمام انسانوں کے اوپر رحمت۔ ٹھیک ہے، بس یہ فرما دیجئے گا یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مثالی کردار ہے اس میں آپ کی سچائی، ایمانت اور دیانتداری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اس سے بھی سبق حاصل کرنے کے لیے کچھ آگاہ کیجئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید ہی کسی خطبے میں ایسا سنا ہو کہ آپ نے یہ لفظ نہ کہے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ لا دین لمن لا عہد لہ، یعنی ہر خطبے میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کی امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے، یعنی اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں کہ جس کے اندر وعدہ خلافی موجود ہے، اس کے اندر عہد کا پاس موجود نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ساری زندگی اس کا احساس کیا اور پاس کیا۔ جب ہجرت کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، ان کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری عائد کر دی کہ آپ نے ان کی امانتیں واپس کر کے آنی ہیں، یعنی کہ وہی شخص ہیں کہ جو باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیاسے بنے ہوئے، خون کے پیاسے بنے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی امانت داری کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کی امانتیں ان کو واپس کر کے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر ابھی وہ طے کر لیا ہے، سائن نہیں ہوئے ایگریمنٹ، یعنی کچھ نہ کچھ اس کی شکیں طے ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ بھاگ کر آ جائے گا مدینے تو ہم اس کو واپس کر دیں گے، مدینے سے واپس مکے والوں کو دے دیں گے، اور اگر کوئی مدینے سے واپس چلا جائے گا مکے یعنی مرتد ہو گئے تو پھر وہ مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ شک طے ہو گئی۔ اسی اسنا میں وہاں پہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مکے کے اندر قید تھے، وہاں سے وہ بھاگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اس ایگریمنٹ کے اوپر عمل تو ہونا تھا اس وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چلے جائیں گے، لیکن وہ کہنے لگے سہیل بن عمر، وہ کہنے لگے جی آپ نے ہم سے چونکہ طے کر لیا تو آپ ہمیں یہ واپس کر دیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، تاکہ آپ نے جو بات طے کی ہے اس کی پاسداری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو کر لینا، جو وعدہ کر لینا، جو بات کسی کو کہہ دینی، اس کی پاسداری کا جو ہے اتنی بہترین نمونہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سنہری پہلو ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی زبان اور عمل کے ساتھ بالکل یکجا ہو جائے، ایمانداری اور سچائی کے ساتھ یہ بہترین پہلو اختیار کر لے، تو یہ بالکل مسلمان جو ہے لوگوں کے سامنے واقعی آج بھی اسی طرح اسوہ حسنہ بن سکتے ہیں، لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کے صحابہ کی زندگی کو یاد کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صارم سیف صاحب، عالم دین، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ چونکہ سیگمنٹ میرا شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے اور اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، ساری زندگی کی جائے کم ہے، اور ہمارے آنے والے بعد بھی اس پہ گفتگو کریں اور کرتے ہی رہیں تو بھی کم پڑ جائے گا۔ تو میرا تو یہ چھوٹا سا سیشن تھا چند منٹس کا، اس میں کیسے اس کا احاطہ کر سکتا تھا۔ جتنی بھی کوشش کی ہم نے، جتنی بھی جسارت کی ہم نے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے ساتھ موجود رہے پروفیسر محمد یحییٰ صاحب جو کہ عالم دین ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر صارم سیف، یہ بھی عالم دین ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، اور اپنی جو ان کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں، جو انہوں نے سیرت کے حوالے سے سیکھے ہیں اور جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو اسی طرح سے گزاریں جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی جی کے دکھائی ہے، دوسروں کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ کر کے بتایا ہے، اپنے اور پرایوں کے لیے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، اور ایسے حالات جہاں پہ آپ کبھی پھنس جائیں اور لگے کہ شاید اب جینا مشکل ہو جائے، یا ان حالات سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے، تو پھر قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اسلام کی تعلیمات کے ذریعے ہم اس میں سے بآسانی نکل بھی سکتے ہیں اور مصیبتوں کا حل بھی ہمیں ملتا ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔